आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरह रहमान की एक आयत मिन दूनिहिमा जन्नतान के हवाले से है। आप अगर इस आयत को 7 मर्तबा पढ़ते हैं तो आपको इसके क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? बहुत से लोग बल्कि 99% लोग जो हैं वो नहीं जानते कि इस आयत की पावर क्या है। इंशाल्लाह ताला इसमें हम इस वीडियो में आज की वीडियो में हम सूरह रहमान की कुछ फ़ज़ीलत, इसको नाज़िल करने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का और हमें इसमें क्या सबक दिया गया है या इसके पढ़ने से हमें क्या-क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं या इस एक ख़ास आयत को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है आपने, आप इससे मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो पाएँगे। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं सब लोगों से जो सुन रहे हैं उनसे गुज़ारिश करना चाहूँगी कि एक मर्तबा मोहब्बत भरे अंदाज़ में प्यारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना भेजकर कमेंट में डन लिख दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोग इंशाअल्लाह ताला कमेंट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजकर डन लिखेंगे। देखिए सूरह रहमान जो है बहुत ज़्यादा फ़जीलत की हामिल है। ये कुरान की वो खूबसूरत सूरह है जो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के हवाले से इसमें अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं। जब हम इसको सुनते हैं, इससे सुनकर हमारे दिलों को सुकून और रूहों को इत्मीनान नसीब होता है। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की एक नहायत अजीम और बाबरकत सूरह रहमान की फ़जीलत पर और उस आयत के हवाले से जो मैंने आपसे ज़िक्र की है मिन दूनिहिमा जन्नतान के हवाले से। ये वो सूरह है जो कुरान करीम की दुल्हन भी इसको कहा गया है। सूरह रहमान कुरान मजीद का 55वां जो हिस्सा है। सूरह रहमान कुरान मजीद की 55वीं सूरह है। ये सूरह मदनी है और 78 आयात पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने इस सूरह में अपनी बेशुमार नेमतों का तज़किरा फरमाया और बार-बार एक जुमला दोहराया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किन-किन नेमतों को झुटलाओगे। ये दोनों अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ जो है जन्नात और इंसान दोनों को अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। ये जुमला 31 मर्तबा इस सूरह में आया है जो अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र और इनकार से बाज़ रहने की ताकीद इसमें की गई है। सूरह रहमान की फ़जीलत जो है कुरान में भी आती है, अहदीस में भी आती है। सूरह रहमान अल्लाह ताला की ख़ास रहमत की निशानी है। इस सूरह का आगाज़ ही अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अर्रहमान से होता है, जो अल्लाह ताला की बेइंतहा मेहरबानी और शफ़क़त को ज़ाहिर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर चीज़ की एक दुल्हन होती है, एक ज़ीनत होती है और कुरान की दुल्हन सूरह रहमान है। जन्नत में खूबसूरत तिलावत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह रहमान को पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस पर जन्नत के दरख्तों और महल्लात की जानिब से रहमत नाजिल फरमाएगा। एक हदीस में आता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने सूरह रहमान पढ़ी तो वो खामोश रहे, लेकिन जब आपने जिन्नात को सूरह रहमान सुनाई तो वो हर आयत के जवाब में कहते थे, ए हमारे रब, हम तेरी किसी इनाम को नहीं झुटलाते, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए ही हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सूरह रहमान की कसरत से तिलावत करने वाला बीमारियों से, मुश्किलात से, मुसीबतों से निजात पाता है। जो शख्स इखलास के साथ इस सूरह को पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसकी दुनियावी और अखरवी हाजात को पूरा फरमाते हैं। सूरह रहमान की तिलावत ना सिर्फ आपकी परेशानियों को दूर करता है बल्कि आपके दिल को सुकून देती है, बेचैनी, गम, अफसुर्दगी को भी ख़त्म करती है। ये सूरह ख़ास तौर पर दिल की रूहानी बीमारियों का इलाज है। सूरह रहमान रोज़ाना पढ़ने से आपके रिज़्क में बरकत होती है, बीमारियों से शिफ़ा मिलती है। मुश्किलात के वक़्त में पढ़ने पर अल्लाह ताला आपके लिए कबूलियत के इम्कानात को बढ़ा देते हैं, दिल की घबराहट और ख़ौफ़ को ख़त्म फ़रमाते हैं। मियाँ-बीवी में मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी इस सूरह को बहुत मौस्सर बताया गया है। सूरह रहमान अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ सिखाती है कि इंसान को शुक्रगुज़ारी, आजिज़ी और अल्लाह से मोहब्बत करने का दर्स देती है। जो शख्स दिल से इस सूरह की तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया और आखिरत की आसानियाँ पैदा फरमा लेते हैं। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि इसमें एक बहुत खूबसूरत सवाल है, एक आयत है।
وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ اس کی مکمل تفسیر، اس کی پاور یعنی روحانی طاقت اور حقیقت کیا ہے، میں آپ کو آسان، خوبصورت اور مکمل انداز میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو کیا آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اور ان دونوں جنتوں کے علاوہ 2 اور جنتیں بھی ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 جنتوں کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ مزید 2 جنتیں ہوں گی۔ یہاں دون کا مطلب ہوتا ہے کم درجے کی یا علاوہ عظیم، یعنی کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی اس جنت کے علاوہ، دون کا مطلب کہ اس کے علاوہ کم درجے کی جنتیں بھی ہوں گی۔ پہلے 2 جنتیں بلند درجے والوں کے لیے، مثلاً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، اور دوسری 2 جنتیں نسبتاً نچلے درجے کے نیک لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا مگر وہ اولین درجے کے نہیں تھے۔ تو پہلے 2 جنتیوں کی صفات کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کن جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ نہایت اعلیٰ مقام والی جنت، ہر نعمت میں بہترین جنت، انتہائی خاص نعمتوں والی جنت۔ اور جو دوسری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِن دُونِهِمَا، اس میں اللہ تعالیٰ جو دوسری جنتوں کی صفات ہے یہ بھی بے حد حسین اور نعمتوں سے بھرپور ہوں گی، مگر ان کا درجہ پہلی 2 جنتوں سے کم ہوگا۔ اس میں بھی بہتے چشمے ہوں گے، گھنے باغات ہوں گے، میوے ہوں گے، آرام گاہیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن ان دونوں جنتوں میں فرق کیا ہوگا؟ جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کا خاص محل اور عام باغات ہوتے ہیں، ویسے ہی اعلیٰ درجے والوں کی جنت الگ ہے اور عام نیک بندوں کی جنت الگ ہے۔ اب اس میں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کی روحانی پاور کیا ہے؟ یہ آیتیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی وسعتیں اتنی وسیع ہیں کہ وہ مختلف درجوں کے لحاظ سے اپنے بندوں کے لیے انعامات تیار کرتی ہیں۔ ہر نیک بندے کو اس کی محنت کے مطابق جنت دی جائے گی، کوئی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے تو دل میں یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اگرچہ میں کامل نہیں ہوں، مگر اگر میں اللہ سے محبت، توبہ، نیکی اور استقامت اختیار کر لوں تو اللہ میرے لیے بھی جنت کا دروازہ کھولے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین کرتے رہیے، کیونکہ اللہ نے ہر کوشش کرنے والی کے لیے انعام رکھا ہے۔ جب کوئی مایوس ہو کر سوچے کہ میں شاید جنت کے اونچے درجے نہ پا سکوں تو یہ آیت تسلی دیتی ہے، چاہے تم پہلے درجے میں نہ صحیح، اللہ کے ہاں تمہاری جگہ ضرور ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہاں نیکی کرنے والے کبھی بھی محروم نہیں رہتے۔ درجات مختلف ہوں گے مگر انعام سب کو ملے گا۔ اللہ کی رحمت کی وسعت انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی ترغیب اس سے ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے اندر یہ کوشش آتی ہے کہ ہم اعلیٰ جنتوں والے کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آیت آپ کو اعلیٰ جنت کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک حوصلہ، ایک جستجو آتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے صرف ایک ہی نہیں بلکہ کئی جنتیں بنائی ہیں؟ ہر نیکی کرنے والے کے لیے الگ مقام تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آیت کی خوبصورتی بیان کرتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے، ہمیں حوصلہ افزائی دیتی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں، نیک اعمال کریں تاکہ ہم بھی ان جنتوں میں داخل ہو سکیں۔ تو اب اس کا مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، شکر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس میں ہی ہمیں اس کے اوپر چلنے کی تلقین سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سورہ رحمان پڑھ کر بار بار جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سب سے پہلے اپنے اندر شکر لائیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ربوبیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بتانا کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دریا، پھل، باغات، انسان، جنات، سب اس کے حکم سے۔ مقصد یہ تھا کہ بندے کو اپنے رب کی پہچان کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور حساب اور جزا سزا کا تصور اللہ تعالیٰ نے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ سورہ جو ہے وہ ہم تک پہنچائی۔ سورہ رحمان میں جنت اور جہنم کا ذکر بڑے مؤثر انداز میں آیا۔ نیک لوگوں کے لیے عظیم جنتیں، برے لوگوں کے لیے سخت عذاب، تاکہ لوگ دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ تو اب یہ سورہ، یہ آیت آپ سے ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ
اس آیت پر چلتے ہوئے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس کے مستحق بنے۔ اب ہم یہ سوچیں، ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جنت الفردوس کے مستحق بن سکتے ہیں؟ وَمِن دُونِہِمَا جنتان، کس طرح سے ہم وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں جو اعلیٰ جنت ہے؟ میں آپ کو آسان دل سے نکلنے والی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ جنت الفردوس کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کی نشاندہی کی ہے جس میں انسان جنت الفردوس سب سے اونچی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ سورہ کہف 107 نمبر آیت۔ تو اب سب سے پہلے کیا اللہ نے بتا دیا ہمیں؟ دل سے اللہ پر ایمان لانا، مسلسل نیک اعمال کرتے رہنا۔ ایمان پلس نیک اعمال از اکول ٹو جنت الفردوس کا راستہ۔ اور دوسرے نمبر پر عاجزی اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سورۃ المومنون میں جنت الفردوس کے مستحقین کی خاص صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے یہ۔ نماز کو وقت پر ادا کیجیے، دھیان اور سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو جنت الفردوس ملے گی۔ اب تیسرے نمبر پر گناہوں سے بچیے، توبہ کریے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا، جھوٹ، چوری، زنا، سود، ظلم، غیبت وغیرہ سے بچنا۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً سچے دل سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین فرمائی ہے تو حدیث اس کی جو ہے وہ تائید کرتی ہے، کس طرح توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اگر ہو جائے تو توبہ کریں۔ اب چوتھے نمبر پر والدین کی خدمت اور خوشنودی حاصل کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کا ادب، خدمت، دعا لینا جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پانچویں نمبر پر قرآن سے محبت اور اس پر عمل۔ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا، یہ حدیث مبارک ہے۔ تو قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹے نمبر پر اچھا اخلاق اور نرم دلی، نرمی سے بات کریں، معاف کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کی مدد کرنا۔ اللہ کو رحم کرنے والے بندے بہت محبوب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، سیکھنا، پھیلانا، دین کے لیے مال، وقت، صلاحیتیں لگا دینا۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، چاہے قلم سے کرے، علم سے کرے یا مال سے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور مسلسل دعا کرتے رہنا، جنت الفردوس کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتیوں کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اب آپ نے روزانہ دعا مانگنی، یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیے جو اس آیت کو آپ کو سمجھنے میں مدد کریں گے۔ آپ نے انشاءاللہ آپ کو اس سے آپ کی دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت بھی آسان ہوگی۔ ایمان اور نیک عمل کریں، خشوع والی نماز پڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، والدین کی خدمت کریں، قرآن سے محبت کریں، نرم اخلاق رکھیں، دین کی خدمت کریں اور دعا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائے۔ تو اب جو وظیفہ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس کی آیت نمبر 61 پر آتے ہیں جو کہ ہے وَمِن دُونِهِمَا جنتان پر آتے ہیں، تو اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور آپ نے اس کی پاور چیک کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، دنیا بھی آسانیوں والی کر دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس کا مستحق بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں اپنے انعام کی قدر کرنے والے بنائیں، ہمیں اس سورہ رحمان کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں اسے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال دیں، اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔